Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, Lord of all worlds. Countless durood of salam upon the peace of creation, the peace of our hearts, the coolness of our eyes, the peace of our hearts, our minds, and our minds. Janabi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah, due to lockdown and due to COVID-19, we have to do online majlis. But Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for Him allowing us to do an online majlis, to remember nobody but Him and His noble Rasul alayhi salatu wasalam. Inshallah, very shortly, Sahibzada Wala Shan, Sahibzada Feed, Zaid Kareem Sahib Al Qadri, Astana Aliya Qadriya Bera Sharif. I was just on the phone to them and they join in any minute now. Inshallah, they are going to be joining us. But before them, we have some of our guests have already joined us. We have Hafiz Muhammad Zulkarnain Sahib. Khalilur Rahman Naqshbandi Sahib has also joined us, and Khalid Naqshbandi Sahib, they have also joined us. We welcome all of you with a warm heart. We hope you enjoy this mehfil, and we hope that you take some knowledge from this mehfil also. Without further ado, I would like to call upon our first mehman, Hafiz Muhammad Zulkarnain, to recite the tilawah of the Quran al-Kareem, the direct word of Allah subhanahu wa ta'ala. So without further ado, I would like to call upon the mic, Hafiz Muhammad Zulkarnain Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. MashaAllah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. During Hafiz Muhammad Zulkarnain Sahib, we was joined, Alhamdulillah, all the way from Pakistan, Sahibzada Iwala Shan, Sahibzada Peer Muhammad Zaid Kareem Sahib, Astana Alia, Qadriya Bera Sharif. They have also joined us, inshallah. Once they put the video on, inshallah, we will be able to do the didar of them. We will be able to do the ziyarah. But without further ado, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں علامہ اقبال says that you do وفا on Sayyidina Muhammad علیہ الصلاۃ والسلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں so we are yours یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں what is your surroundings around you the pen is also yours Alhamdulillah our guests are here and we don't want to waste any time with me just talking and talking. So I would like to call upon the microphone Haji Muhammad Khalid Naqshbandi Sahib, who is a great Sana Khan of Huzur Akram alayhi salatu wassalam. I would like to call him up upon the microphone and I would like to ask him to recite some verses of Nath. السلام علیکم سب سے پہلے صاحبزادہ شیخ زاہد کریم صاحب القادری آستانہ عالیہ بیرا شریف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ محب الرحمان دامد برکاتہم عالیہ بیرا شریف میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی عطا گرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار کو آپ نے اس پاک میں مدعو کیا اور آقا کی بارگاہ میں ناشری پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مجھے خطا کار سا
انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے MashaAllah, an amazing kalam written by Azam Chishti alayhi rahmah, where they express going to Medina and coming back from Medina. Mubarak de rahe ho tum mujhe hajj o ziyarat ki mera gham bhi to dekho main Medina chhod aaya hu. This is what they are expressing in their poetry, that you are happy that I am going, and I am happy that I am going, but I am sad whenever I am coming back, but you're happy. This is a very beautiful kalam recited by Khalid Naqshbandi Sahib. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he accepts it from Qibla Khalid Sahib, and he remembers us in our du'as, Qibla Khalid Sahib as well, and we will also remember him in our du'as. Without further ado, because time's on its essence and we don't have enough time for everybody, inshallah. Without further ado, I would like to go towards
Khalil Rahman Naqshbandi Sahib will be reciting a Naat in the Barakah of the Prophet alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. निगाहें राह में बचा दो कि आप आए हैं, दिलों को फर्श बना दो कि आप आए हैं। शाहों से मिला है ना सिकंदर से मिला है, अल्लाह का अरफान तेरे घर से मिला है। और जिसको भी मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हम सबको मुकद्दर भी तेरे घर से मिला है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले आमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमीन तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब हैं ज़ेरे नगीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। MashaAllah, Subhanallah. An amazing kalam recited by Khalil Rahman Naqshbandi Sahib. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts it from him and He makes this kalam a source of barakat for all of us, inshallah. I would also like to recite 2 verses of a Naat with the ijazat of Qibla Sahib Zada Sahib, if they give me ijazat. Jazakallah. Sallallahu alayka ya رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سب سے اعلیٰ
نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. Before I introduce Qibla Salzada Sahib to the microphone, I would like to talk a little bit about them, about their background and about them, inshallah. So Qibla Salzada Sahib, their family are saints of Islam. Their father, Huzur Pir Muhibbur Rahman Sahib Qadri, Hafidhullah Ta'ala, they are also a sheikh, they are a pir of Astana Aliyah, they are Sajada Nashin of Astana Aliyah Qadriya Bera Sharif, and you can find the works of the forefathers in the library of Haripur Hazara, where Qibla Sahibzada Sahib is from, and they go back from 350 years. You can find the works in the library of Haripur. And also Qibla Sahibzada Sahib's grandfather, alayhi rahmah, Khaja Fazlur Rahman, rahmatullahi alayh, they written the 30 para of the Durud in the Barakah of the Prophet alayhi salatu wasalam. And this was also the karam of Khaja Khajigan, Khaja Abdur Rahman Chorvi alayhi rahmah, who was verbally saying the Durud, and Qibla Hazrat Sahib's father alayhi rahmah were writing it with their hands. So without further ado, I would like to call upon Huzur Sahibzada Wala Shan Sahibzada Muhammad Zaid Karim Sahib to bless us with the bayan, and inshallah we will all enjoy the bayan, and we will all take something back to spread to others from the bayan, inshallah. So without further ado, Qibla Sahibzada Sahib, میں آپ کی طرف جاتا ہوں اور آپ اپنے بیان سے ہم کو مستفید بھی فرمائیں اور ہمیں کچھ سکھا کر اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالخصوص آدم سے بہت پیارا محبت کرنے والا ہمارا بیٹا آدم اور ان کے گروپ چیٹ میں جتنے بھی احباب موجود ہیں سب کے سب، آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ رب ذوالجلال آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، عشق مصطفیٰ کے کارواں میں آپ کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام کی کامل سعادتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ جو آپ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اکٹھے ہوئے اور آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ اس وقت آپ کو 15 لاکھ کے قریب درود شریف پڑھ چکے ہیں، تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو آقا کریم سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی زبانوں کو جنبش دیتے ہیں اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدیہ نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس پاک میں جو موضوع میں نے آپ کے لیے منتخب کیا وہ ہے مقصد میلاد۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء کی البنات نمبر 80 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ناظرین کرام، اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بعثت انبیاء کیا ہے؟ مقصد بعثت انبیاء کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ رب کی مخلوق کو رب کے قریب کیا جائے، ایسے اللہ کے قریب کیا جائے کہ رب ذوالجلال جیسا چاہتا ہے اس طرح جو بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت شیث علیہ السلام ہو، حضرت صالح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت لوط علیہ السلام ہو، حضرت شعیب علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، حضرت زکریا علیہ السلام ہو، الغرض 1,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کا مطمع نظر یہی تھا کہ رب کی مخلوق کو رب کی مرضی کے مطابق اس کے قریب کیا جائے۔ تو انبیاء کیا تھے؟ اب ایک رول ماڈل تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کی ایک وضاحت تھی، آپ کی ریش مبارک، آپ ان کی زلف مبارک، ان کے لباس کی ایک وضاحت، پھر ان کے اخلاق، عادات و اطوار،
اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا حلال و حرام کی تمیز. یہ انبیاء کے آنے کا مقصد تھا کہ اللہ کی مخلوق کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں ان روحانی بیماریوں کو ختم کیا جائے اور نفس کی طرف سے جو روح کے اوپر پردہ آ جاتا ہے اس پردے کو اللہ کی مرضی کے مطابق ذکر کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوئے انبیاء کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس زنگ کو اتارا جائے اور زنگوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ پر مردوں میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے ایمان نہیں لایا. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب تو اپنی مرضی سے کلام کوئی نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہے. تو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی مخلوق کو حضور نے اپنے کردار سے اپنے طریقے سے اپنے رب سے جوڑا، اپنے رب سے جوڑا. اور رب نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب مقصد جشن ولادت کا مقصد کیا ہے؟ جشن ولادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو حضور چاہتے تھے وہ کریں. عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور کی محبت، آقا علیہ السلام کی محبت فقط یہ نہیں ہے کہ ہم امامہ پہن لیں، ہم داڑھی رکھ لیں، ہم دریزوں والے کپڑے پہن لیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مسواک سامنے لگا لیں. بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو امامہ شریف پہنے، ریش مبارک رکھے، دریزوں والے کپڑے پہنے، اپنے جیب میں ہم وقت مسواک شریف رکھے. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان. مگر یہ کامل عشق مصطفیٰ نہیں ہے. کامل عشق مصطفیٰ یہ نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ہر ادا پہ عمل کرنا عشق مصطفیٰ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا عشق مصطفیٰ ہے. مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا گفتگو کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، والدین کی عزت و تکریم کرنا، والدین کی عزت و تکریم کرنا، یہ سب عشق مصطفیٰ کے زمرے میں آتے ہیں. آیت مبارکہ ہے نا ایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ کن لوگوں پہ انعام کرتا ہے؟ جو جھوٹ نہیں بولتے، جو غیبت نہیں کرتے، جو چغلی نہیں کرتے، جو حسد نہیں کرتے، جو بدکاری نہیں کرتے، جو جوا نہیں کھیلتے، جو شراب نہیں پیتے، جو سود نہیں کھاتے، جو دو بندوں کو آپس میں نہیں لڑاتے، ادھر کی بات اٹھا کے ادھر کرنا، ادھر کی بات اٹھا کے ادھر کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، منہ پہ اور کمر کے پیچھے اور دو منہ والا انسان بننا، یہ تو عشق مصطفیٰ کے تقاضوں کے بالکل مخالف ہے. ایون کہ وہ شخص بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے، کیونکہ حضور تو ہاتھ دھوتے تھے. کھانا بسم اللہ پڑھ کے نہ کھانا یہ عشق مصطفیٰ کے تقاضے کے خلاف ہے. کھانا چبا کے نہ کھانا عشق مصطفیٰ کے تقاضے کے خلاف ہے. 3 سانسوں میں پانی نہ پینا عشق مصطفیٰ کے تقاضے کے خلاف ہے. پھر کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونا عشق مصطفیٰ کے تقاضے کے خلاف ہے. ایون کہ کیا ہوتا ہے بلغم انسان کی ریٹھ، جو بندہ اپنی بلغم کو زمین پہ پھینکے،
اور اس کے اوپر پاؤں مار کے اسے مسل نہ دے. تو یہ عشق مصطفیٰ. حضور علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب اپنے منہ کی ریچھ زمین پر پھینکو تو اپنے پاؤں سے مسل دو. جو شخص عشق مصطفیٰ کا دائی ہو، عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والا ہو، اگر وہ اپنے ناک کی ریچھ کو نہیں سنبھال سکتا تو وہ کہاں کا عاشق؟ کس طرح کا عاشق؟ وہ کس طرح راہبر بن بیٹھا ہے لوگوں کا، وہ کس طرح رہنما بن بیٹھا ہے لوگوں کا، جو خود عشق کی وادیوں کو نہیں جانتا. ولادت، جشن ولادت مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ 12 دنوں کے اندر کیا صرف گھر میں محفل کرنا ہی عشق مصطفیٰ ہے؟ کیا حضور کے جشن ولادت کا حق ادا ہو جائے گا کہ ہم ایک محفل انعقاد کر لیں، کسی علامہ صاحب کو بلا کے خطاب کر لیں؟ اس سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ حضور علیہ کیا ہم مہمان نواز بنے؟ کیا ہماری نظروں میں حیا آیا؟ ایک فقیر، ایک ولی، ایک عاشق کی نظر میں اگر حیا نہیں ہے تو اسے اللہ کی معرفت کا نور کبھی نہیں ملتا. جشن ولادت کا مقصد پورا نہیں ہوتا. مقصد بعثت انبیاء کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کرنا، اور نبی اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک کامل واسطہ ہیں. اور اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم اس وقت تک میری محبت نہیں پا سکتے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اے ایمان والو تم اس وقت تک اللہ کی کامل محبت نہیں پا سکتے. فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جب تک تم میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں پہن لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا. اور آگے کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تب معاف کرے گا جب تم مجھ سے محبت کرو گے، میری وجہ سے تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم بن جائے گا تمہارے لیے. کہ میری غلامی یہ ہے کہ تم ہاتھ دو، میری غلامی یہ ہے کہ تم مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں ڈالو، مسجد سے نکلو تو بایاں پاؤں ڈالو. وہ کہاں کا عاشق جو مسجد میں جاتے ہوئے دایاں پاؤں نہ رکھے مسجد میں، اور مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نہ نکالے؟ وہ کوئی عاشق ہے؟ وہ کس طرح کا عاشق ہے؟ عشق مصطفیٰ صرف زلفیں رکھنے کا نام نہیں ہے. زلفیں رکھنا خوش نصیبی کی بات ہے. عشق مصطفیٰ صرف داڑھی مبارک رکھنے کا نام نہیں ہے. داڑھی مبارک رکھنا خوش نصیبی کی بات ہے. بڑا نصیب والا ہے جو زلفیں مبارک رکھے، داڑھی مبارک رکھے، مگر اس کے ساتھ جو باقی سنتیں حضور کی وہ کہاں جائیں گی؟ اگر ایک ریش والا، ایک زلفیں رکھنے والا، ایک امامہ شریف والا اخلاق میں کمزور ہو تہمت کس پہ جائے گی؟ حضور پہ. کردار میں کمزور ہے تو حلیہ سرکار والا، عمل شیطان والے. خوش نصیب ہے وہ شخص جو حلیہ بھی سرکار والا رکھے اور سنتیں بھی سرکار والی بنائے، اس کی ادائیں بھی سرکار دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہو. جشن ولادت کے حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں پہ لے جاؤں. حضور جب کوہ صفا کی پہاڑی پہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے کہ اے کفار مکہ، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہو گیا تو کیا تم مان جاؤ گے؟ ہاں مان جائیں. تو حضور نے جب انہیں دعوت دی کلمے کی تو پھر انہوں نے جب دلیل مانگی تو حضور نے کہا کہ میری زندگی تمہارے اندر نہیں گزری. حضور نے
انہیں اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنی زندگی بطور نمونہ پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک زندگی کا پہلو آپ اٹھا کے دیکھ لینا، اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں نا حضور کی ذات کو، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو، تو آقا علیہ السلام کا بچپن، لڑکپن، نوبلوغت، جوانی، نوجوانی، جوانی، پھر پختہ عمر، پھر بڑھاپا، یعنی 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے اوپر کی عمر جو آقا علیہ السلام کی ذری حیات مبارکہ کی جو وہ مبارک ہے، ایک ایک زندگی کے پہلو کو دیکھیں تو اس میں حضور علیہ السلام نے جو جو طریقے اپنائے وہ صحابہ کی ذات میں تھے۔ آج دیکھیں نا، ہم صحابہ تو بہت بڑی بات ہے، آج ہم داتا صاحب کا نام لیتے ہیں، خواجہ اجمیر کا نام لیتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم، سفیان ثوری، ذوالنون مصری، داؤد طائی، رابعہ بصری، حسن بصری، ان بزرگوں کو، بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم جب نام لیتے ہیں ہستیوں کے، تو یہ ہستیاں اس مقام پہ کیسے پہنچی؟ انہوں نے اپنی زندگی کو حضور کی سیرت میں ضم کر دیا تھا، یہ نقل مصطفیٰ کرتے تھے، نقل مصطفیٰ حضور کی اداؤں کو یہ اپناتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی یعنی مسکراتے بھی حضور کی طرح تھے، کلام بھی حضور کی طرح تھا، تانا زنی کرنے والے نہیں تھے، مہمان بھی حضور کی طرح مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ جب اللہ کہتا نا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میرے محبوب کا تو بن، میں تجھے تب تو میرے محبوب کا نہیں ہے، میں تجھے اپنا بنا کے کیا کروں؟ میرا تو اس سے واسطہ ہے جو میرے محبوب کا ہے، اس سے میرا کیا لینا دینا، اس کی تبلیغ کو میں کیا کروں گا جو میرے محبوب کا نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنی دل میں میرے محبوب کو جگہ ہی نہ دے، اپنی سوچوں میں میرے محبوب کو جگہ نہ دے، میں اس کے دل اور دماغ کو اپنی معرفت کا مرکز کیوں بناؤں؟ اس کے دل دماغ کو اپنی معرفت کا مرکز بناؤں گا جو اپنے دل اور دماغ میں صرف میرے محبوب کو بٹھا دے، یعنی وہ سانس بھی لے تو میرے محبوب کی ادا کو جانتے ہوئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ اپنے سارے دانت حضور کی محبت میں نکال دیے، کون سا ہوگا؟ تو کیا حضور علیہ السلام نے کہا کہ کرتا دیا، چادر مبارک، کرتا مبارک، کہ میرے اویس کو میرا سلام کہنا، تحفہ دینا۔ دو حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے انہیں ملاقات کرنے۔ حضور کی امت کے لیے انہوں نے 70,000 بندے ان کی دعا سے بخشے جائیں گے۔ یہ کس طرح ملا؟ انہوں نے اپنی ذات کو حضور کی ذات سے فنا کر دیا۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، جشن ولادت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، اور مقصد بعثت انبیاء اور مقصد بعثت تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے، اگر ہم اللہ سے محبت پانا چاہتے ہیں اور ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہماری کامیابی کا ایک ہی راز ہے، ہم حضور کے وفادار ہو جائیں۔ جب تک ہم حضور کے وفادار نہیں ہیں، ہمارے لیے نہ اس جہان میں عزت ہے نہ اس جہان میں۔ دیکھیں نا، پہلے مسلمان تھوڑے سے ہوتے تھے، کس طرح کے محلات بھی ہل جاتے تھے، تھوڑے سے مسلمان ہزاروں کافروں کو مار لیتے تھے۔ اب کیا ہے؟ 1 ارب 6 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، مگر ہم مسلمانوں میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ کیوں؟ ہم اپنے مرکز سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے اندر جو حضور کی وفا تھی وہ وفا میں کمزوری آ چکی، اور مسلمان لڑتا نہیں ہے ہتھیار سے، مسلمان کردار سے لڑتا ہے۔ مسلمانوں کا کردار اتنا عظیم ہوتا ہے، اس کردار کی بدولت اسلام جہاں بھی پھیلا ہے مسلمانوں کے کردار سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں کا کردار کیا تھا؟ کردار تھا حضور کی سنت، نقل مصطفیٰ ان کا کردار تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ایک ایک چیز
آقا علیہ السلام کے طریقے پہ کرنے والے تھے. ایک بزرگ ہیں ساری زندگی وہ خربوزہ نہیں کھا سکے. کیوں نہیں خربوزہ آپ کھا سکے؟ کہا مجھے کہیں حدیث میں مل نہیں سکا کہ آقا علیہ السلام نے اسے کاٹا کیسے ہے، حضور علیہ السلام نے اسے کاٹا کیسے ہے. تو اس وجہ سے جی اس وجہ سے میں ساری زندگی، وہ بزرگ ساری زندگی خربوزہ نہیں کھا سکے. تو ایک ہی بات ہے کہ جو اولیاء ہیں، جو کاملین ہیں، جو بزرگ گزرے ہیں، جو اللہ کے محبوب گزرے ہیں، اللہ کے نیک لوگ گزرے ہیں، ان نیک لوگوں کی زندگیاں کیا تھی. اگر آج ہمیں روشنی دیکھنی ہے، اگر آج ہم نے اس روشنی کو پانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں رسالہ کشیریہ پڑھنا پڑے گی. کتاب ہے تصوف کی 1000 سال پرانی. کتاب اللمع کو پڑھنا ہوگا، کشف المعجوب کو پڑھنا ہوگا، کیمیاء سعادت کو پڑھنا ہوگا، ان بزرگ ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا. ان کی زندگیاں شب و روز کیسے تھے، ان کے کردار کیسے تھے، افعال کیسے تھے، وہ کس طرح من یطع الرسول فقط اطاع اللہ کی عملی تفسیر کے اوپر، اس تفسیر کے اوپر عملی طور پہ پورا اترنے والے تھے. جس طرح وہ وفادار تھے بس ہم بھی اسی طرح وفادار ہو جائیں. تو آپ یقین مانیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم پھر حضور کی امت کا پھر سے روب ہوگا، حضور کی امت کا پھر سے وہ شان واپس آئے گی، اور پھر سے ہمیں جگہ جگہ اللہ کے محبت کا درس دینے والے اولیاء کرام نظر آئیں گے. اب اولیاء کرام نظر کیوں نہیں آتے؟ پیر تو بے شمار ہیں، گدیاں بے شمار ہیں، بے شمار جگہوں کے آپ کو پیر صاحب ملیں گے، مگر ان پیروں کی زبانوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ نام کے پیر ہیں. کامل لوگ کیوں نہیں ملتے؟ وہ اس لیے نہیں ملتے کہ لوگ رب پانا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں نا، جس بندے نے یعنی جس دکان پہ کوئی خریدار نہ ہو تو اس دکان والا کیا کرے گا؟ اپنی دکان بند کر. سودا تو ہوتا ہے، ہیرے جواہرات لال اور ہیرے جواہرات ہر بندہ نہیں خرید سکتا. اس دکان میں وہی داخل ہوتا ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے. ہر بندہ ہیرے جواہرات والی دکان میں نہیں جا سکتا. کیا ہیرے جواہرات کی دکان میں اگر ہر بندہ نہیں جا سکتا تو کیا دکان میں سودا نہیں ہے؟ سودا ہے، مگر لینے والا کوئی نہیں ہے. اولیاء کرام اب بھی ہیں، مگر کوئی اللہ کی محبت لینے والا تو ہو، اللہ کی چاہت لینے والا تو ہو. نہ کوئی چاہت لینے والا ہے، نہ اس راستے پہ کوئی چلنے والا ہے، نہ اس راستے کی گلی کا کوئی سفر کرنے والا ہے. پھر محبت کیسے ملے گی؟ پھر جو ایک بندے کو بھوک ہی نہیں لگی ہے تو کھانا کون دے گا اسے؟ نعمت اسے دی جاتی ہے جو نعمت کا طلبگار ہو. بے قدروں کو نعمتیں نہیں دی جاتی. آج اگر ہم کامیابی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ کے اوپر ہم کتنا عمل کرنے والے ہیں، ہم کتنی وفا کرنے والے ہیں، ہم حضور کی خاطر کیا کر سکتے ہیں، ہم حضور سے کیسے وفا کر سکتے ہیں، ہم نے کتنی سرکار سے وفا کی ہے. ہم جب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں گے تو مجھے بس اندر سے یہی نظر آتا ہے کہ ہم حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل ہم لوگ نہیں. کیوں؟ ہم نے حضور سے وفا ہی نہیں کی، ہم نے اپنے ماں باپ کا ادب ہی نہیں کیا. کیا ماں باپ کے بے ادبوں کو عشق رسول ملے گا؟ کیا ٹیکسی کا کرایہ 10 روپے بنتے ہیں، 15 روپے لینے والے کو حضور کا عشق ملے گا؟ کیا مارکیٹ میں 1 نمبر چیز کے بجائے 2 نمبر مال بیچنے والے کو حضور کا عشق ملے؟ کبھی نہیں ملتا.
بے شک وہ روزانہ کروڑ بار ہی کیوں نہیں لا الہ دروشی پڑھنے والا ہو، روز کروڑ بار تسبیحات کیوں نہ پڑھنے والا، اس کی تسبیحات اللہ کو نہیں، کیونکہ رزق حرام والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمانے والا اگر تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاہے اللہ جس کے خون میں حرام کا رزق شامل ہے، رب اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اسے عشق مصطفیٰ کا نور نہیں ملتا۔ تو ہمیں اپنے احوال کے اوپر توجہ کرنی ہوگی۔ حضور کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، باطن میں بھی ظاہر میں بھی اپنے شب و روز کے معاملات کو حضور کے معاملات کی طرح کریں، تو تب ہمیں حضور کی بارگاہ کا بھی فیض ملے گا اور رب کی بارگاہ کا بھی فیض ملے گا۔ حضور آج بھی عطا کرتے ہیں، حضور آج بھی اپنی امت سے خبرگیر ہیں۔ ہم سب کے نامہ اعمال ہر سوار کو اور جمعرات جمعے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اپنے ہر امتی کے ایک ایک کام، ایک ایک سانس، ایک ایک خیال سے آج بھی واقف ہے، اور حضور خوش ہوتے ہیں اس امتی پر جو حضور کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور حضور غمگین ہوتے ہیں اس امتی کے لیے جو حضور کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور حضور آج بھی اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، رب ابلی امتی، مگر حضور آج بھی نظر آتے ہیں مگر کاش دیکھنے والی آنکھ ہو۔ حضور آج بھی کرم فرماتے ہیں، کوئی حضور کو دیکھنے کی طلب تو رکھے، وہ اپنا کرم ضرور فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول کا کامل نور عطا فرمائے، ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے ہم سب کے کھولے۔ آپ سب کے لیے میری بہت دعائیں، قبلہ پیر صاحب کے لیے دعائیں، بس ہمارا دل اس بات پہ خوش ہے کہ آپ حضور کا درود پڑھنے والے ہیں، آپ کی زبانیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتی ہیں۔ اللہ آپ کے درود کو قبول کرے، اور جو آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، الرب سے دعا ہے رب مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق دے۔ بس کوشش کریں کہ اپنے کردار کو حضور کے کردار کی طرح کرنے کی، نقل مصطفیٰ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آج دین کی ساری تقویٰ طہارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بغیر تاخیر کے وقت ہو گیا، قبلہ پیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں تاکہ آپ کی شاید نماز کا بھی وقت ہے، آگے اور بھی معاملات ہیں آپ کے، تو اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے بغیر تاخیر کے، کیونکہ 12 ہونے والے ہیں اور پاکستان میں، اور آپ کے پاس غالباً 7 بجنے والے ہیں، تو پیر صاحب دعا فرمائیں گے آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah, an amazing bayan from Sahibzada Wala Shan, Sahibzada Muhammad Zahid Kareem Sahib, Inshallah, Qibla Hazrat Sahib. Assalamu alaikum Hazrat Sahib. Assalamu alaikum Peer Sahib. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Inshallah, Qibla Hazrat Sahib will be making dua for everybody. کچھ دعا کی درخواست آئی ہے حضرت صاحب۔ ایک تو ہماری نانی کی جو بہن فوت ہو گئی تھی ان کے لیے، اور کووڈ-19 جو کرونا وائرس جو پھیلا ہے اس کے لیے بھی، اور قبلہ جاوید صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا، اور خلیل الرحمن نقشبندی صاحب کے لیے، سب کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے۔ جو بھی برائے آپ کی مدد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ذریاتہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ یا اللہ، جو پڑھا گیا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور ان دوستوں نے، بچوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ
ان کو زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھنے کی توفیق، کثرت سے پڑھنے کی توفیق اور دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے اس تقریر کو، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے۔ آپ کے والدین شریفین ازواج مطہرات شہزادے شہزادیوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے۔ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین آخرین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے۔ یا اللہ ان دوستوں کو زندگی دراز فرمائیے جو بیمار ہیں، جاوید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کورونا کا جو بھائی اللہ تعالیٰ اس کو کورونا سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی نانی صاحبہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ فرمائے، عدل نگاہ تک کشادہ فرمائے۔ سب دوست جو ہیں ان کے خاندان کے جو فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاکیزہ فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں ہمیں زیادہ لطف اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی محبت کثرت سے کروا ہم سے۔ یا اللہ اپنے ذکر فکر اور سنے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقہ ان دوستوں کی زندگی دراز فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اسلام پر کامل قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ان دوستوں کی زندگی کو دراز فرما، ان کے کاروباروں میں ترقیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو جو زندہ ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما، اور جو فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ فرما دے۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمارے اس بچے کے گھر کو دین سے آباد فرما دے، وہ عالم دین بنا دے۔ سب دوستوں کو جو اس مجلس پاک میں ہیں یا اللہ ان پر رحمت اور اپنے فضل فرما دے، دونوں جانوں میں عزتیں عطا فرما دے۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ